वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के करीब लाहौर से कराची जाने वाली जो परवाज़ PK 8303 थी, वो कराची एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के वक्त उसका एक हादसा पेश आया और जिसके बायस जो तैयारा था वो रेजिडेंशियल एरिया जो एयरपोर्ट के करीब है, मॉडल कॉलोनी मलीर कैंट, उसके करीब जो आबादी है वहाँ पर गिरा और उसमें आग लग गई। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक तैयारे के अमले के अलावा तैयारे के अंदर 90 से ज़्यादा जो मुसाफिर थे वो सवार थे और अब तक जितनी थोड़ी बहुत इतलात सामने आई हैं, ऑब्वियसली एक डेवलपिंग सिचुएशन है, बहुत तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है एंड इट्स हार्ड टू से एनीथिंग विद सर्टनिटी। उसके मुताबिक इस वक्त तक 17 से ज़ायद हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि जो तैयारा था वो गिरने से कबल जो रिहायशी इमारतें थीं वहाँ उनकी छतों से टकराया, जिससे कई जो घर थे उनको भी नुकसान पहुंचा और वहाँ भी आग लगी। हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे ऑन न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन करें सैयद वसीम साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइएगा कि अब तक क्या सूरत हाल है, जो वाकया जहां हुआ वहां से क्या इतलात आ रही हैं, क्या कुछ अभी तक पता चल चुका है और कितने सर्वाइवर्स, अगर कोई इतला आई है सामने तो उनका भी पता चला है? जी बिल्कुल, देखें ये वाकया जो है वो 2:35 के ऊपर जो है वो मुसद्दिका तौर पर ये इतलात है कि पेश आया है। लोग जो है वो नमाज जुमा की अदायगी के बाद अपने घरों पर थे। जो लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे और जो मसाजिद की SOP के हिसाब से मसाजिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो ये वाकया उस वक्त रोनुमा हुआ। लोगों का ये कहना है कि उस वक्त जो है वो उनको एक जोरदार धमाके की आवाज आई और जोरदार धमाके की आवाज के बाद जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो हर तरफ धुएं के बादल थे, आग भड़की हुई थी और इसके अलावा जो है वो हर तरफ जो है वो एक उसके बाद जो है वो अफरा तफरी का एक माहौल जो मंजर जो है वो देखने में आया। लोग जो है वो अपने प्यारों को, जो लोग उन काजमाबाद का ये इलाका है जहाँ पर जो मकानात तबाह हुए हैं उसके जो मुलिका आबादियों के मकीन है, यकीनी तौर पर वो एक दूसरे से मेल जोल रखते होंगे, उनके आपस में रिश्तेदार होंगे। जिधर वहां पर जो है वो एक कयामत केस मंजर था। लोगों के लिए जो है वो एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया क्योंकि पेश आया था कि एक जहाज जो है वो इमारतों के बीच में जो है वो गिरकर तबाह हुआ, जिसके बायस जो है वो अमवात भी हुई और लोगों को जो है वो उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया। रेस्क्यू में जो है वो पाक अफवाज के जवान, इसके अलावा रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने भी जो रेस्क्यू टीम है उनके साथ हिस्सा लिया और इस रेस्क्यू अमल के अंदर जो है वो अब तक 20 के करीब डेड बॉडीज को जो है वो निकाला जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, अब हमारे साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के मौजूद हैं पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के तर्जुमान और सीनियर पायलट तारिक याहिया साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। तारिक याहिया साहब, ये जो आज वाकया पेश हुआ है, कहा जा रहा है कि फ़नी ख़राबी थी गालिबन, इसकी वजह से जो अभी तक ऑब्वियसली बहुत प्रिलिमिनरी जिसको कहते हैं इतलात सामने आई हैं, तफसील से कुछ मालूम अभी हमें नहीं है, मगर ये फ़नी ख़राबी सर क्या इस तरह हो सकती है? बिकॉज क्या जो प्लेन्स हैं उनको इंस्पेक्ट किया नहीं जाता तफसील से बिफोर अ फ्लाइट टेक्स ऑफ? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज, जितने भी इस हादसे में जितने भी लोग शहीद हुए। हमारे कोलीग्स थे, हमारे भाई थे, उनके साथ हम लोगों ने फ्लाइंग किया है, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा इकट्ठे। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी जो मुसाफिर हमारे बहन भाई बच्चे थे, अल्लाह ताला उनके रिश्तेदारों सबको सब्र दे और इनके दर्जात बुलंद करें। जी इस वक्त एक्यूरेटली अगर आपसे कोई कहे कि हमें एग्जैक्टली पता है कि जहाज में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, तो दैट वुड बी रियली अनफेयर और बहुत ज्यादती होगी। और इस वक्त एग्जैक्ट पता लगाना कि उस जहाज पे क्या हुआ था, टेक्निकली क्या खराबी हुई थी, वो आपको कोई नहीं बता सकता जब तक कि जहाज के इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। और जिसको हम आम जबान में ब्लैक बॉक्सेस के बोलते हैं, जिसमें जहाज का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो
ڈیکوڈ نہ ہو جائے تب تک ہمیں کچھ ایگزیکٹ ریزنز نہیں پتہ ہو سکتے، تب تک صرف assumptions ہی ہیں. چودھری صاحب، سر آپ کا بھی تجربہ ہے ایویشن کا. دس از سر اٹس ویری ہارڈ ٹو سے، بٹ ہمارے ہاں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی فریکوینسی سے کمرشل ایئر لائنس کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک کریش ہو جاتا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ کہنا درست ہے کہ فریکوینسی غالباً اتنی ہونی نہیں چاہیے جتنی ہو گئی ہے پاکستان میں پچھلے 10-1 سال کے اندر؟ دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بھوجا کا ہوا یا غالباً ایئر بلو بھی شاید ایک آدمی جی سر 2010 میں ایئر بلو کا ہوا تھا، پھر بھوجا کا، اور پھر پی آئی اے کا جو چترال سے آیا پھر چترال والا ATR 42 تھا، یہ آج 320 ہے. تو اٹس ناٹ دا سیم ایروپلین. یو کین سے کہ 4 جہاز ہیں، اور یہ کیٹاسٹرافک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ایک ہی ایکسیڈنٹ کے اندر اتنے سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہیلپ لیسنس ہوتی ہے وہ اس کو بہت ٹریجک کر دیتی ہے. کسی لائف کا چلے جانا ٹریجک ہوتا ہے. ادروائز اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سیفسٹ وے آف ٹریول ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر وے آف ٹریول. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اتنی فلائنگ فلائٹس ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اور سالانہ، تو اس لیے اس کا تو وہ ایوریجز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ہارڈلی منیمل ہوتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیے 3 چیزیں تو آج واضح ہیں جو کہ ابھی تک جو پرائما فیسا ہے جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لینڈنگ گیئر کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، یعنی ان کے وہ پہیے نیچے نہیں ہو پا رہے تھے یا سلو تھے یا صحیح طریقے سے پورے جا کے نیچے لاک نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ، جو بھی کچھ تھا اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو سکتا تھا. دوسرا اس نے انجن کا خود اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ جی میرا ایک انجن چلا گیا. اور تیسرا وہ جہاز اپنی فلائٹ مینٹین نہیں کر سکا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا جاتا وہ زمین سے ٹکرا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو پار مینٹین کرنی تھی، ورنہ ایک انجن کے ساتھ صرف ایک انجن کے ساتھ بھی وہ اپنی فلائٹ تو مینٹین کر سکتا تھا. ایز پر واٹ وی آر ٹولڈ بائی دی ایکسپیرینس، جو ہمارے پائلٹس ہیں سارے یہ بتاتے ہیں کہ سنگل انجن کے ساتھ جہاز کو کم از کم اپنی ہائٹ مینٹین کرنے میں اور واپس چکر لگا کے واپس آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے جب وہ گرا ہے اس سے پہلے کچھ ایسا ضرور ہوا جس سے کہ اس کی جو اویلیبل پاور تھی وہ بھی یا کم ہو گئی یا ختم ہو گئی. تو یہ 3 چیزیں واضح ہو کے آئیں. اب جس طریقے سے آپ کو کیپٹن صاحب بتا رہے تھے کہ آبویسلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ریکنسٹرکٹیڈ، ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے، ایک ایک لمحے کی فلائٹ کنڈیشنز ہیں، انجن کنڈیشنز ہیں، کاکپٹ کی کرو کی آپس میں گفتگو ہے، اس سے آپ مکمل کہانی بلڈ کر سکتے ہیں اور ایک ایک لمحے کو. اسی لیے 2-2.5-3 ماہ لگ جائیں گے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ریویو کرتے ریکنسٹرکٹ کر کے، اور پھر ایک آپ لمحہ بلمحہ اس کی پوری جو وے اس کا اٹ ہیز گون، اس کا نیریٹو جو ہے کس طریقے سے گیا، ہاؤ اٹ ہیپن، تو وہاں پر آپ ڈٹرمن کر پائیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی پرزا ہے تو پرزا کیوں خراب ہوا یا کیسے خراب ہوا، وہ پیچھے جانا پڑے گا جہاز کے ریکارڈ میں، یا یہ کہ پائلٹس کے ساتھ یہ ایمرجنسی آئی تو انہوں نے کیسے مینج کیا، کیسے ہینڈل، اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کہیں آپ کو کوئی تھوڑا جھول نظر آتا ہے پھر آپ پائلٹ کے ریکارڈ میں چلے جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی ٹو دا لاسٹ بٹ کہ واٹ ہیز ایکچولی گون رانگ. اس لیے مجھے اس میں پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو یہ آج جن لوگوں کے لوگ چلے گئے، اور بدقسمتی سے جب بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ایک کیٹاسٹرافک چیز ہوتی ہے فار ایوری باڈی، اور بہت ہی آپ ان حالات میں جس طرح پاکستان گزر رہا ہے ایک ایسی خبر کا آ جانا تو انفارچونیٹلی مشکل ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی. لیکن بات صورت وی نو ہاؤ ٹو مینج دیز تھنگ. پی آئی از اے ویری پروفیشنل آرگنائزیشن، اور مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشین ہیں، آئی تھنک دے آر، مطلب ہمیں ان پہ مکمل طور پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. طارق صاحب کچھ اطلاعات، اگین آئی ایم سوری میں بار بار یہ ساتھ ایڈ کرتی جا رہی ہوں کہ یہ صرف اطلاعات ہیں، وی کانٹ بی شور، بٹ کیونکہ اب ہمارے پاس 2 تجربہ کار لوگ موجود ہیں تو ان سے ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آئی تھیں کہ شاید جہاز پہلے ٹوٹا ہے، اس کے بعد وہ گرا ہے، امیڈیٹلی آگ نہیں لگی. ڈو یو تھنک سر کہ ان میں کوئی یہ پاسبل ہے، ممکنات میں سے ہے، اور کیا ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے ایٹ دس اسٹیج؟ اینڈ آئی آسک دس سر، میں اس تناظر میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ پچھلے جتنے ہم نے ریسنٹلی واقعات دیکھے، یہ پہلا واقعہ ہے جس میں سروائیورز بھی ملے ہیں، وہ اس وقت ہسپتال کے اندر بھی ہیں، تو کلیئرلی دس ایکسیڈنٹ واز اے لٹل ڈفرنٹ فرام دی ارلیئر ونز. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یار اگین
ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہے, the things that we have at hand, ان کو 1+1 کر کے ہم ایک بہت ہی ایک ویگ پکچر بنا سکتے ہیں کہ ایکچولی کیا ہوا. اگر وہ امپیکٹ سے پہلے ٹوٹا بھی ہے تو we can never know unless somebody has seen it or the black boxes are decoded. تو کسی چشمدید گواہ نے دیکھا ہو کہ وہ ہوا میں ٹوٹا ہو, اس کی فوٹیج ہو, ورنہ ہم صرف اس وقت assumptions پہ, مطلب اس کی ایکچوئل کاز ہم بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا اس وقت. مطلب وہ ظلم بھی ہوگی, زیادتی بھی ہوگی کہ ہم اس وقت یہ بات بولے کہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. لیکن دین اگین آئی ریٹریٹ ود the things that we have at hand, ہم ایک بہت ہی ایک ویگ پکچر بنا سکتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز فار شیور ہے کہ the aircraft was gliding. It was gliding all the way till the point of impact. It has lost both engines. ہمارے کراچی میں پلین سپاٹرز بہت ہیں جو جہازوں کی تصویریں کھینچتے ہیں. تو آج کی جہاز کی بھی تصویر انہوں نے کھینچی ہے. اس جہاز, آج کا جس جہاز کے ساتھ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس کا ریٹ ڈپلوائڈ تھا. ریٹ کا فل فارم ہے ریم ایئر ٹربائن. ریم ایئر ٹربائن تب ڈپلوائے ہوتا ہے جب یا تو جہاز کے دونوں انجن فیل ہو جائیں یا پھر جہاز کا سارا ہائیڈرولک سسٹم فیل ہو جائے. وہ ایک پنکھا ہے, ایک ٹربائن ہے جو بجلی اور ہائیڈرولک پاور جنریٹ کرتا ہے بہت کم مقدار میں. اسینشیل اکوپمنٹ کو وہ الیکٹریکل پاور دیتا ہے اور اسینشیل کنٹرولز کو ہائیڈرولک پاور دیتا ہے جس سے جہاز کنٹرول. لیکن یہ اسی صورت میں ڈپلوائے ہوتا ہے جب جہاز کے یا تو دونوں انجنز آئیڈل پہ چلے جائیں یا پھر جہاز کا ہائیڈرولک پاور ختم ہو جائے. آج کے جہاز کی جو تصویر پلین سپاٹرز نے بھی لگائی, وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ ہم جو ہمارے پاس اویلیبل ایٹ ہینڈ ریسورسز ہے ان کو 1+1 کر کے ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو وہ ریٹ ڈپلوائے ہونا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی the aircraft has lost power to both engines. Why did it lose power to both engines? یہ آپ کو اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا, نہ ہمیں کوئی. بالکل صحیح. سر ویری کوئکلی آپ نے کہا کہ جہاز گلائڈ کر رہا تھا, یہ آپ نے صرف اس لیے ذکر کیا بیکاز یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجنز فیل ہو گئے اس لیے جہاز گلائڈ کر رہا ہے. جہاز جب خدا نخواستہ انجن جب کسی جہاز کے فیل ہو جاتے ہیں نا تو the aircraft does not just plummet to the ground, it glides. What it does is it loses altitude, at the same time it covers horizontal distance. نیچے بھی آئے گا جہاز, آگے بھی جائے گا. تو اس کا ایک ریشیو ہوتا ہے, ہر جہاز کا ایک گلائڈ ریشیو ہوتا ہے کہ ہر 1000 فٹ نیچے آنے پہ وہ آگے کتنا ڈسٹینس کور کرتا ہے. تو 1000 فٹ پہ وہ شاید 1 ناٹیکل مائل آگے جاتا. لیکن جہاں پہ یہ کریش کر گئے ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مطلب ہی مسڈ بائی اے وسکر, کہ تھوڑا ہائٹ زیادہ ہوتی تو ہی وڈ ہیو میڈ اٹ ٹو دی رن وے. لیکن یہ گلائڈ اس طرح کر رہا تھا کہ وہ نیچے بالکل پلمٹ نہیں کیا ہوا ہے جہاز نے. اس کا ایٹیٹیوڈ, جہاز کی جو شکل تھی اس ٹائم پہ, وہ یہ نہیں تھی کہ وہ بالکل اپنے نوز کے ساتھ نیچے زمین میں آ کے لگا. شہزاد چودھری صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ اب جو بلیک باکس ملے گا اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوں گی. سر آپ کے خیال میں, آپ کے تجربے میں اب کتنا عرصہ لگے گا بیفور وی ہیو سم مور کانکریٹ آنسرز بیفور اس؟ دیکھیے, عام طور پر یہ جو بلیک باکسز ہیں اس کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے, پھر وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر اس کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. ریکنسٹرکشن کرنے کے بعد ایونٹس جو ہیں ان کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے اور ہر ایونٹ کو پھر اس کے بعد کرونالوجیکلی یا ٹائم وائز اس کو پوزیشن کر کے تو دین یو کین آئیڈینٹیفائی. تو یہ اٹس اے پینس ٹیکنگ پروسیس. اٹ ڈزنٹ ہیپن ان ود ان, اگر بہت ہی کلیئر کوئی چیز ہو تو آپ مہینے 1.5 مہینے میں کر سکتے ہیں, ورنہ سم ٹائم اٹ ٹیکس لٹل لانگر. تو میرا خیال ہے لیکن جو انویسٹیگیشن والے لوگ ہوتے ہیں یہ جلدی کرنے کے بجائے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بٹ اٹ مسٹ ناٹ بی ریپیٹڈ, اینڈ دیٹ از دیئر مین پرپز. آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ پرابلم ہوا. ہاں, اگر کوئی امیڈیٹلی فلیگ کرنے والی چیز ہے تو وہ فوراً بتا دی جاتی ہے کہ اس چیز کو چیک کیا جائے تمام جہازوں پہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس میں کوئی جلدی والی بات نہیں ہوتی, لیکن عام طور پہ آئی وڈ امیجن 2 to 3 months از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو پرہیپس سی سم تھنگ. اینڈ یہ کم از کم ود ان دی ایویشن سرکلز, ایئر بس اینڈ آل دس, ان کے اندر تو جو ہی کمپلیٹ ہوگی پتہ لگ جائے گا. ہم ذرا یہاں پہ جو ہمارا میڈیا ہے یا جو باقی لوگ ہیں, پبلک کی جو اسپیس ہے اس میں شاید اس کا آئے بھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن اگر آج آ گئی اور کچھ لوگ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو دے کین ایون ٹریک اٹ کہ ہاں یہ کب پوسٹ ہوتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ ایئر بس کی.
بالکل صحیح. طارق صاحب یہ بتائیے گا سر کہ کچھ اس طرح کے بھی اعتراضات ہوئے یا بات ہوئی کہ آبادی غالباً ہمارے ایئرپورٹ کے بہت قریب تھی کراچی کے اندر، اگر یہ نہ ہوتی آبادی ادھر خالی جگہ ہوتی، واٹ ڈفرنس وڈ اٹ ہیو میڈ ٹو دا ایکسیڈنٹ دا وے اٹ ٹک پلیس؟ جی یہ دین اگین وی آر جسٹ میکنگ assumptions کہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ نہیں سر، میں صرف یہ اسی لیے پوچھی کیونکہ تنقید ہوئی ہے، تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس بات کے اندر یا اس تنقید کے اندر کوئی وزن ہے کہ اتنی قریب آبادی نہیں ہونی چاہیے ایئرپورٹس کے؟ اس کا جواب تو جی سول ایویشن ہی آپ کو دے سکتی ہے کہ ہماری سول ایویشن ریگولیشنز آبادی کے بارے میں ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں کتنے قریب تک آبادی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی میجورٹی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں ان کے دیواروں کے ساتھ ہی آبادی چپکی ہوئی ہے. آپ کراچی کا ایئرپورٹ لے لیں جناح، آپ لاہور کا علامہ اقبال ایئرپورٹ لے لیں، چپکی ہوئی ہے کہ دیوار کے ساتھ آبادیاں چپکی ہوئی ہے. کیا سول ایویشن ریگولیشن سکارز جس کو کہتے ہیں CARs وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ So I think somebody from the civil aviation would be best suited to answer this question, and this is a very, very valid question because it would have made a world of a difference. You're right. لیکن اس کا جواب آپ کو وہی دے سکتے ہیں. کیا ہماری کتابوں میں اس کی پروویژنز ہیں؟ لیکن سوال بہت لیجیٹیمیٹ سوال ہے. بالکل صحیح. شہزاد چودھری صاحب، سر کویسچن وچ از سلائٹلی ڈفرینٹ، جہاں آج میں نے ذکر کیا جیسے کہ تنقید ہوئی کہ آبادی شاید نہیں ہونی چاہیے ایئرپورٹ کتنے قریب، تو سر بہت تنقید آج جو ہماری کوریج تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ اس کی بھی ہوئی، بیکاز آپ آبویسلی صرف وی ڈونٹ ہیو یو ہیئر ایز این ایویشن ایکسپرٹ، آپ سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ کا بہت گہرا تعلق رہا ہے میڈیا سے بھی، تو آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دا کائنڈ آف کوریج دیٹ وی سو ٹوڈے ود ریگارڈ ٹو دس انسیڈنٹ. دیکھیے عارفہ، آئی تھنک وی آر لرننگ گریجولی، بہت سلولی لرن کر رہے ہیں، اور جو ہمارا اویئرنیس اور جو نالج بیس ہے نا about science and about technical matters and aviation is a part of that. Unfortunately ہمارے میڈیا کے اندر اتنا زیادہ ان چیزوں کا نہیں ہے. سو جب سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال کی نوعیت عام طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ جو ایکسائٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کی طرف سینسیشنلزم کا زیادہ عنصر ہے، اور پھر لائیو کوریج اور ان چیزوں کی. دیکھیے ہم اصل میں جو بیسک ایتھکس ہیں چیزوں کے، صرف ہم نہیں ایز اے سوسائٹی، فار ایگزامپل جہاں پہ کچھ ہوا ہے آپ جگہ چھوڑ دیں تاکہ جو ریکوری ریلیف جو وہیکلز ان کے لیے آسانی ہو آنے جانے کے اندر. اگر کچھ لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے تو خدا نہ خواستہ اس لیے نہ چلی جائے کہ وہ گاڑی میں تو موجود تھے ایمبولینس میں، لیکن ایمبولینس کا راستہ نہیں مل رہا تھا نکلنے کا. تو یہ بنیادی معاشرے کے اندر چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے والی ہے. ایک کوئکلی میں بات کر دوں سول ایویشن کی، انہوں نے بات کی آبادیوں کا، بڑے واضح اور کلیئر قوانین ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ کہیں نہ کہیں پہ ان پہ کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں پر ہائی رائز کی اجازت دینی چاہیے. اب ہائی رائز یہاں پر اسلام آباد میں چکلالہ ہے بیس کے کانٹیکسٹ میں یا باقی جگہوں کے حساب سے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا، لیکن اب وہ چونکہ ایئرپورٹ باہر بن گیا، ہائی رائز یہاں بن جائے گی، اور وہ اس کا سملرلی کراچی کے اندر ایئرپورٹ کی دیوار کے ساتھ آبادی ہیں کہ جہاں آبادی پہ گرا ہے، دس از جسٹ نیکسٹ ٹو، یہ تو انڈر شوٹ میں آتی ہے جو آبادی ہے. اور وہ تھوڑا سا لیفٹ ٹرن کر رہا تھا، لیفٹ ٹرن کرتے ہوئے جب اس کا انجن فیل ہوا ہے، حالانکہ وہ گو راؤنڈ کر رہا تھا، گو راؤنڈ کرتے ہوئے جب اس کا انجن دوسرا پار کم ہوئی ہے، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ دوسرا انجن بھی فیل ہوا لیکن پار کم ہوئی، تو اس کے پاس کوئی اور ہی ہیڈ نو پلیس ٹو گو ٹو ادر دین دا فیکٹ کہ اس نے جا کے ان گھروں میں ہی لگنا تھا. تو ہم جب گھر بناتے ہیں، ہم جب آبادیوں کی اجازت دیتے ہیں، تو ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ یہاں پہ اب ہم نے کس قسم کے خطرات سے دوچار ہیں. ہیتھرو لنڈن کا اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، یو ول سی کہ اس کے اندر ابھی بھی وہ جو ریگولیشنز ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں، تو باوجود اس کے کہ لندن اتنا بڑا شہر ہے اور اتنی بڑی آبادی ہے. تو یہ چیزیں جو کہ ہم انفارچونیٹلی ہم اتنے ڈسپلنڈ نہیں ہیں کہ، اور ہم سیاسی طور پر بہت جلدی کمپرومائز کر دیتے ہیں ان تمام قوانین اور رسولوں کو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو شوگر رپورٹ حکومت نے کل پبلک کی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا جو گزشتہ روز وفاقی کابینہ میں پیش ہوئی، اور اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا.
رپورٹ کے مطابق جو شوگر مل مالکان ہیں وہ ہر سال چینی کی قیمت کے اندر اندازاً 100 سے 150 ارب سالانہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب. یہ سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس ہے. ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب. زاہد صاحب, رپورٹ آ گئی, آپ اس کی وہ جو تفصیلات ہے وہ تو آئی تھنک بہت عرصے تک ڈسکس ہوتی رہیں گی, بٹ آپ اس کو صرف پولیٹیکلی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا پہلے یہ انکوائری کروانے کا اور پھر اس کو پبلک کرنے کا. دیکھیں, یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اپنا اس لیے قدم اٹھایا گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی اس قسم کی بدعنوانیاں ہوتی ہیں اس کو ہم پبلک میں لے کے آئیں گے. لیکن اس کے سیاسی مضمرات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت فائدہ مند نہیں ہوں گے. اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی حکومت وہ اس لیے نہیں کر پائے گی کہ حکومت پہ اب یہ زیادہ بوجھ پڑے گا کہ کیا ان کے جو جن کے بھی نام لیے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں کہ وہ تحقیقات کیا تھی اور کیا نہیں تھی, کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات اس میں خود بھی موجود ہیں. ایک طرف تو شوگر جو ایک انڈسٹری کے اپنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. سارے اس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ بڑی تعداد جو ہے سیاسی لوگوں کی ہے, یا سیاسی جو بلکہ رہنماؤں کی جو ہے تعداد ہے. اب جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایک یہ آتا ہے کہ اس میں 2 یا 3 لوگ جو ہیں جن کا ذکر آیا ہے کہ وہ سب سے بڑے بینیفیشری تھے وہ تمام چیزوں کے, یا تو سبسڈیز کے یا ایکسپورٹ کرنے میں یا جو ہے وہ بدعنوانی میں. ان میں سب سے زیادہ تو نام آ رہا ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ 20% جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے, جو کہ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور بہت ہی اہم جو ان کے لیڈر رہے ہیں. دوسرا جو آتا ہے وہ جو ہے ان کے آر کے جو گروپ کہلاتا ہے رحیم یار خان, ان کا نام آتا ہے, جو کہ خسرو بختیار جو کہ اس وقت آپ کے مرکزی حکومت میں موجود ہیں, ان کی خاندان کی طرف سے بات آتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں, مثلاً یہ کہ شہباز شریف صاحب کی جو فیکٹریاں ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں. اومنی گروپ جس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہے, ان کی بھی آتی ہے. لیکن عارفہ سب سے جو بنیادی سوال جو بن کے آتا ہے جو سیاسی طور پہ کہ حکومت تو اس طرح پیش کر رہی ہے کہ یہ سب شامل ہیں, لیکن جو آگے چل کے تحقیقات ہوں گی اور جو جس میں ابھی شروع کرنے کا ارادہ ہے ان کا, جس میں نیب بھی شامل ہوگی, FIA بھی ہوگی, تو ایک سب سے بڑا سوال جو پیدا آتا ہے جس کا ذکر اس میں نہیں ہے کہ اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ سبسڈی اگر دی گئی تھی یا ایکسپورٹ کی اجازت جو دی گئی تھی وہ کس نے دی ہے. اگر فرض کیجئے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے کچھ ان لوگوں نے حاصل کیا ہے تو سب سے بڑا سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکرز کون تھے. اگر وہ انفلوئنس بھی ہوئے تھے لیکن جب ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو ان کا جو ہے ذمہ داری نظر آتی ہے. مثلاً یہ کہ صاف بات ہے کہ یہ سبسڈی کا جو فیصلہ تھا وہ پنجاب کی حکومت نے کیا تھا, مرکزی حکومت کے اب دائرہ کار میں نہیں رہی ہے. پہلے مرکزی حکومت کیا کرتی تھی, لیکن یہ ہے کہ پروونشل حکومت نے کی تھی. اور وہی بات آتی کہ سیاسی طور پہ تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوگا کہ آپ جہانگیر ترین کے خلاف چلیے, آپ نے کچھ اقدامات کر لیے, یا جو ہے جو لوگ جو رحیم یار خان کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ لے لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس سے خود جو ہے سیاسی ہے اس سے بالا تر یعنی پنجاب کی چیف منسٹر صاحب کو اس میں ذمہ نہیں قرار دے سکتے. تو اب یہ ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے, نیب کی تحقیقات کیا ہوتی ہیں, FIA کی تحقیقات کیا ہوتی ہیں, وہ تو ایک لمبا پروسیجر بن کے آتا ہے. لیکن اس کا سیاسی فال آؤٹ جو ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ خود جو ہے وہ سارے کے سارا جیسے اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک ہتھیار سا آ گیا ہے. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ حکومت اس چیز کو اپنے لیے کیپٹلائز کرے گی, لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگر اس سے جو ہے انہوں نے بینیفٹ حاصل کیا ہے تو وہ تو حکومت کا حصہ تھے, اور اسی طرح سے جو ہے یہ جو دوسرا گروپ جو موجود ہے خسرو بختیار اور ان کے بھائی ہاشم, تو وہ بھی سارے کے سارے ان کا تعلق بھی تحریک انصاف کے ساتھ بن کے آتا ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے سب سے بڑا جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے آیا گیا سب سے بڑا چیلنج کہ ان چیزوں کو کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین صاحب تو اگر سائڈ لائن ہو گئے ہیں, لیکن آگے چل کے جو ہے اس کے اثرات جو ہے زیادہ پڑیں گے سیاسی طور پہ, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا رول جو ہے اس حکومت کو بنانے میں بہت اہم رہا ہے. یہ ہم سب اس سے واقف ہیں. زاہد صاحب یہاں آپ دیکھیں if I may interrupt you here, یہاں 3 ایسپیکٹس ہیں نا اس کے. ایک تو یہی بات آپ نے کی جو سب سے اہم ہے کہ اس رپورٹ کو ریلیز کرنے کے بعد یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, اپوزیشن بھی کر رہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہے کہ حکومت نے خود فیصلے کیے, چاہے وہ ایک فیصلہ ہوا وفاقی حکومت کے اندر کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی,
اسد عمر صاحب ECC کو غالباً ہیڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سبسڈی دیں گے. ایک تو یہ بات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک تو یہ بات حکومت پہ آ گئی نا کہ حکومت کی اس میں کتنی انوالومنٹ تھی، اور دوسری بات پھر وہی آ جاتی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز اپنی پارٹی کے اندر بھی ہیں. جیسے جہانگیر ترین صاحب کی جو اس وقت تعلقات لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کی وجہ یہی رپورٹ بتائی جاتی ہے شوگر کی. اب آپ جہانگیر ترین صاحب آپ کے خیال میں which is going to be the more important thing in the days to come? Is it going to be کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی دوری ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، یا جو بات ہو رہی ہے یا لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اسد عمر صاحب کے اوپر اور چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے اوپر؟ دیکھیں جب یہ بحث شروع ہوگی تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی. بات یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنا بھی ایک لحاظ سے دفاع کر رہے ہیں اور دفاع کریں گے. ان کا کیا وہ جو یہ ان کے سامنے بات آئے گی کہ کیا وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ایکسپورٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور یا جو ہے سبسڈی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو سیاسی طور پہ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو نظر آتا ہے مجھے ان تمام چیزوں کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ خود جو تحریک انصاف کی اندرونی سیاسی کشمکش ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. دیکھیں کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں نمایاں طور پہ سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دیا گیا جہانگیر ترین صاحب کی. تو اب وہی بات آتی ہے کہ اب عمران صاحب فیصلہ کیا کریں. جہانگیر ترین صاحب ٹھیک ہے سائڈ لائن تو پارٹی کے اندر ہو گئے ہیں، نیکسٹ قدم کیا ہوگا؟ کیا خسرو بختیار صاحب کیبنٹ میں رہ سکیں گے؟ اس کے بعد جو ہے ذکر آتا ہے داؤد صاحب کا نام آتا ہے، آپ کے جو کامرس منسٹر ہیں ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے شوگر کمیشن کے ہیڈ کی حیثیت سے انہوں نے جو ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے حکومت کے ہی اوپر گر رہا ہے، چاہے وہ اس چیز کے لیے کہ فیصلہ کس نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ اس کے بینیفیشیریز کیا تھے. اگر دونوں طرف سے بھی اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو دونوں طرف سے حکومتی کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک تو یہ بات بھی. دوسری بات یہ دیکھیں حکومت بڑے ویک فوٹنگ پہ ہے. یہ حکومت جو ہے وہ اکثریت کی حکومت نہیں ہے. یہ جو ہے اس کا پورا دار مدار جو ہے وہ 5 جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے پاس ہے، ان کے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ آئے تھے جس کے بعد PTI حکومت بنا سکی تھی، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر وہ اس وقت ہوا تھا جبکہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو لے کے آئے تھے. اور اب یہ پھر عمران صاحب کے فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر ان کے خلاف جو فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف بھی، اور جو ہے خسرو بختیار گروپ کے پاس بھی، تو ان کے ساتھ جو ہے پھر یہ بھی بات آئے گی کہ ان کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ اراکین تھے ان پہ کیا اثر پڑے گا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تمام بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.